अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, हम लोग सीरत रसूल में 4 हिजरी तक के वाक़यात का मुख्तसरन जो है वो इहाता हमने कर लिया था, और हम आज 5 हिजरी के बाद के जो वाक़यात हैं वो इंशाअल्लाह ताला जितना भी हो सका इंशाअल्लाह ताला उसको ज़ेर बहस लाएंगे। 5 हिजरी में उसके पहले ही महीने में मुहर्रम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 4 सहाबा कराम के साथ एक गज़वा के लिए गए, और उस गज़वा का नाम है ज़ातुर रिक़ा। ज़ातुर रिक़ा यानी पैबंदों वाला गज़वा। उसमें भी सहाबा कराम की हालत बड़ी जो है वो कमज़ोर थी। हाँ, लेकिन वो गज़वा हुआ नहीं, और वो जो है जो कुफ़ार थे वो लोग पहाड़ों में छुप गए। उनकी असल में ये जो सिलसिला है यहाँ से ग़ज़वात का और सरायात का बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, और उसकी वजह ग़ज़वा उहद है। ग़ज़वा बदर में ये हुआ कि मुसलमानों का रौब जो है उन पे बहुत पड़ गया था बाकी तमाम कबाइल पे। लेकिन जब उहद हुआ तो वो लोग बड़े ऐसे हो गए, जीदार हो गए कि ये तो उनको दबाना बड़ा आसान है मुसलमानों को। तो इस वजह से जो है वो सारे जो है हमला करने भी लग गए और तैयारियां करने लग गए, और बबर शेर बन गए। लेकिन यकदम से फिर सहाबा कराम ने अपने ईमानी जज्बे के जरिए से यहाँ इतनी सरियात हुई। सहाबा कराम इतने गए हैं, इतने इतने शहरों में चले गए, इतने गाँव में चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जो है वो तशरीफ ले जाते थे, जैसे इस गज़वे में जो है आप खुद तशरीफ ले गए थे। तो 400 सहाबा कराम आपके साथ थे, और वो लोग जो हैं वो छुप गए थे। उनकी खवातीन नीचे ही थी, और बच्चे भी नीचे थे, जानवर भी। लेकिन वो खुद जो है वो छुप गए थे। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं देखूँ ज़रा, ये जो ये कौन सा है। अ, ये ग़ज़वा मुरैसिया, ग़ज़वतुल जंदल। ये देखें, ये वाला देखें ज़रा। देखिए, जंग उहद में मुसलमानों की जानी नुकसान का चर्चा हो जाने और कुफार कुरैश और यहूदियों की मुश्तरका साजिशों से तमाम कबाइल कुफार का हौसला इतना बुलंद हो गया कि सबको मदीना पर हमला करने का जुनून हो गया। चुनांचे 5 हिजरी कुफर और इस्लाम की बहुत सारी मारके जो है वो इसमें हुए, और मशहूर जो है गज़वात हैं वो हम यहाँ जिक्र करेंगे। वैसे गज़वात का जिक्र मैं सरसरी कर रहा हूँ, और हम इससे गुजरते जाएंगे, क्योंकि इनका जिक्र हम दोबारा भी एक दफ़ा करेंगे, नफ़ा नुकसान का और अफवाज का जो तकाबुल है वो भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसमें बाद में करेंगे। तो ये एक जो है वो गज़वा है जो बड़ी मशहूर एक जो है ना वाक़या हुआ है, पहले महीने में हो गया। इसीलिए जो है वो इसको हम बयान कर देते हैं थोड़ा सा, कि वहाँ पर जब आप पहुँचे और आपके साथ 300-400 सहाबा कराम थे, तो वो लोग जो है वो सारे भाग के छुप गए और कोई जंग नहीं हुई। उनकी खवातीन मिली, सहाबा कराम ने गिरफ्तार भी किया, और मुसलमान खुद बड़े मुफलिस और तंग दस्त थे। इसीलिए हज़रत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया कि सवारियों की इतनी कमी थी कि 6-6 आदमी जो जो की सवारी के लिए एक-एक ऊँट ऊँट था हमारे पास, जिस पर हम लोग बारी-बारी सवार होकर सफ़र करते थे। पहाड़ी ज़मीन पर पैदल चलने से हमारे कदम ज़ख्मी और पाँव के नाखून जड़ गए थे। इसलिए हम लोगों ने एक अपने पाँव पर कपड़ों के चीथड़े जो है लपेट लिए थे। इसी वजह से इस ग़ज़वे का नाम ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा यानी पैबंदों वाला ग़ज़वा रखा गया है। बाज़ कहते हैं कि नहीं, वो ज़मीन जो थी वो इस तरह की थी, और इसमें जो है इस ग़ज़वे में ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात खौफ़ पढ़ी। सलात खौफ़ का पता है आपको? सलात खौफ़ जो है ये ऐसी नमाज़ होती है कि इसमें अगर एक ही अमीर है, तो वो अमीर जो होता है उसके इमाम के पीछे जो है वो जो जो लश्कर होता है उसको 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया जाता है। तो अगर वो नमाज़ 2 रकात की है तो वो 1 रकात पहला ग्रोह पढ़ता है, फिर निकल जाता है सजदे के बाद, वो चले जाते हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो आके दूसरी रकात में शामिल होते हैं, लेकिन वो उनकी पहली रकात होती है। फिर इस तरह जो है वो इमाम जब होता है, जब वो सलाम फेर लेता है तो वो बाकी लोग आते हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए, सजदा करने के बाद वो आते हैं और बैठते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी नमाज़ मुकम्मल करते हैं। सलात खौफ जो है इस वक़्त जो है ऐसा होता नहीं, वैसे आजकल तो चूँकि जमातें हो जाती हैं और तक़सीम कर दिया गया है काम, इसलिए जो है वो सलात खौफ वैसे है सही, कुरान में भी है इसका ज़िक्र, और इन लोग भी जो है ना बाकायदा से तरीका सिखाया गया है।
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی تھی، یہ غزوہ ذات الرقاع میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا دومت الجندل کے نام سے، جو مدینہ اور شہر دمشق کے درمیان ایک قلعہ کا نام ہے۔ مدینہ پر حملہ کرنے والے ایک بہت بڑی فوج جمع ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے مدینے سے نکلے۔ جب مشرکون کو یہ معلوم ہوا تو وہ لوگ اپنے مویشیوں اور چرواہوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صحابہ کرام نے ان تمام جانوروں کو مال غنیمت بنا لیا۔ آپ نے 3 دن وہاں قیام فرما کر مختلف مقامات پر صحابہ کرام کے لشکروں کو روانہ فرمایا۔ اس غزوے میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس سفر میں 1 مہینہ سے زیادہ آپ مدینہ سے باہر رہے۔ اسی طرح ایک غزوہ جو سب سے بڑا غزوہ ہوا اور جو بڑا ہی مشہور غزوہ ہے، وہ یہ والا غزوہ ہے، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ بنی المستلق۔ اور یہ اس قبیلے کا نام ہے جن کے ساتھ لڑائی ہونی تھی، اور جو علاقہ تھا اس کو کہتے ہیں موریسیا، موریسا، موریسیا، ہاں موریسیا، موریسیا۔ یہ جو علاقہ ہے، یہ آپ کو میں دکھاتا بھی ہوں تھوڑا سا، یہ دیکھیں ذرا، یہ کتنا دور ہے یہاں سے، یہ ہے مکہ۔ یہ سارے پہاڑ ہیں، دیکھیں نا، سمندر ہے قریب ہے، اور یہ آپ کا مکہ ہے، دیکھیں یہاں سے حرم شریف ہے، اور مدینہ تو بہت دور ہے۔ یہ ہے آپ کا موریسیا، بنی مستلق یہاں رہتے تھے۔ یہ پہاڑ دیکھیں ذرا، اور یہ علاقہ دیکھیں، اللہ اکبر، ان کی یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ ان کا کنواں ہے یہاں، اللہ اکبر۔ اب یہاں عام لوگ جاتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ یہ جانا چاہیے یہاں پہ۔ یہاں تو آپ نے 3 دن قیام فرمایا، آپ نے 3 دن جانا چاہیے یہاں پہ۔ اچھا یہاں دیکھیں ذرا کہ مدینہ منورہ کس سائڈ پہ ہے۔ یہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ ہاں، یہ مکہ ہے، تو مکہ سے مدینہ اوپر کی طرف آئے گا نا، یہ طائف ہے، ادھر ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں سے مدینہ منورہ سے یہ درمیان میں، بالکل مکہ اور مدینہ کے بالکل درمیان میں ہے، یہ ہے مدینہ المنورہ، یہ آپ کو دکھائی دے گا۔ اچھا جی، بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب آپ وہاں تشریف لے گئے تھے، اور وہ سارے جو لوگ ہیں وہ چلے گئے تھے، اور اپنا جو ہے سارے مویشی چھوڑ گئے تھے، اور وہ لوگ چلے گئے تھے۔ غزوہ موریسیہ، ان کا نام میں صحیح پڑھ رہا ہوں، موریسیہ کی جنگ میں جو کفار جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے۔ ان میں سے ایک سردار ہیں حارث بن زرار، ان کی بیٹی تھی حضرت برہ، برہ نام تھا ان کا، برہ، اور ان کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ وہ جب قیدیوں کے ساتھ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو آزاد کروایا اور ان کے ساتھ نکاح فرمایا، اور آپ کا نام بدل دیا، برہ سے آپ کا نام جویریہ رکھ دیا، جویریہ۔ اور یہ بڑی شاندار بات ہے کہ آپ نے ازواج مطہرات کے جو نام ہے وہ آپ پیار سے جو ان کو بلایا کرتے تھے، یہ بھی پیار کا نام ہے، اور یہ نک نیم جس کو کہتے ہیں، یہ نام بڑے خوبصورت ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا نام اپنے عائش بلاتے تھے، عائش، کتنا پیارا نام رکھتے تھے سیدہ عائشہ کا، عائش، عائش کہتے تھے، یا پھر آپ کو حمیرہ کہتے تھے، حمیرہ، سرخ گالوں والی حمیرہ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو نام ہے جویریہ، اس کے ایک معنی ہوتا ہے جوان لڑکی کو کہتے ہیں، جو بڑی چست ہو اور ایکٹیو ہو، بہت زیادہ ایکٹیو لڑکی کو عورتوں میں جویریہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جویریہ جو ہے یہ نکلا ہے، یہ ایک سرخ پھول ہوتا ہے،
ایک سرخ پھول ہوتا ہے، اس سے جو ہے یہ اس کو بھی جویریہ کہتے ہیں۔ تو نام اپنے خوبصورت نام رکھے، ہمیشہ اچھے نام رکھے آپ نے، ان سے نکاح فرمایا آپ نے۔ اور یہ جو سیدہ جویریہ سے جو نکاح ہے وہ اتنا بابرکت ثابت ہوا کہ جتنے لوگ اس قبیلے سے آئے تھے ان سب کو صحابہ کرام نے یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ چونکہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ مساہرت میں آتے ہیں، اور یہ جو ان کے جو خاندان والے جتنے بھی ہوں گے اب ان کو غلامی میں نہیں رہنا چاہیے، قیدی میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ان سب کو آزاد کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس غزوے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ ایک بند ہودج میں سوار تھی، یعنی کہ اونٹ کے اوپر جو بنا دیتے تھے اس کے لیے ایک خواتین کے لیے پردے کا ایک پوری سیٹ ہوتی ہے، وہ اوپر رکھ دی جاتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف تصاویر میں، اس میں آپ تشریف فرما تھی، اور بہت ہلکی پھلکی، چونکہ آپ تو بہت چھوٹی تھی، تو آپ جو ہے اس میں تشریف فرما ہیں۔ اور دو واقعات ہوئے ہیں اس میں، دو واقعات ہوئے، ایک واقعہ یہ ہوا کہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے آپ لشکر سے باہر چلی گئی رفع حاجت کے لیے، آپ تشریف لے گئی، لیکن یہ چونکہ آپ بڑی ہلکی تھی اور بہت چھوٹی تھی، اس لیے کسی نے بھی اس کو جو ہے نا محسوس نہیں کیا کہ آپ نہیں ہیں اپنی سواری پہ۔ آپ کا جو ہار ہے وہ ٹوٹ کے کہیں گر پڑا، آپ دوبارہ وہ ہار تلاش کرنے چلی گئی، وہاں تلاش کرتے رہی، اور یہاں سے قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ واپسی پر آپ تشریف لائیں تو لشکر روانہ ہو چکا تھا، آپ بہت پریشان ہوئی، آپ اپنے جو وہ جو جو سواری تیار کرتے تھے ان سے جو ہے انہیں یہی سمجھا ہوگا کہ آپ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، تشریف فرما ہے، تو وہ چل پڑے اپنا قافلہ، اپنی منزل کا روانہ ہو گیا، آپ وہاں رہ گئی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد وہاں پر ایک اور صحابی ہیں جو کہ آیا کرتے تھے، اور اس قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے کہ کوئی کسی کا مال یا کچھ کوئی رہ نہ گیا ہو۔ تو وہ جب قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا، جب سیدہ عائشہ کو دیکھا تو فوراً انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ تو ازواج مطہرات میں سے ہے، بہت دکھی ہوئے ہو، اور آپ کو جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بٹھا دیا ادھر، اور خود پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ صفوان بن معطل۔ اچھا، جب یہ اب مدینہ منورہ وہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سیدہ، یہ چونکہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المؤمنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے، اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، چونکہ صحابہ کرام ہر تکلیف کے اوپر جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے پڑھا ہو کہ آپ فوت ہو گئی ہیں، یا یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور یہ زوجہ رسول ہے یہاں پہ، تو آپ نے نہ پڑھا، جیسے ہی پڑھا تو اب وہ جاگ اٹھی، وہ سوئی ہوئی تھی، جیسے وہ جاگی ہے تو آپ نے پھر ان کو اونٹ پہ بٹھایا، اور خود جو ہے وہ مہار پکڑ کے آپ ساتھ ساتھ چلتے گئے، اور آپ نے گھر تک پہنچایا ان کو۔ اب اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام جو تھے وہاں پر، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود بھی رہتے تھے، اور وہاں منافقین بھی رہتے تھے، مکہ میں یہ لوگ نہیں تھے، مکہ میں مشرکین تھے لوگ، یہاں یہود تھے، عیسائی تھے، اور یا پھر یہ لوگ تھے، یہ منافقین تھے، انہوں نے جو ہے وہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ اور ہم اس کو دوبارہ بھی پڑھیں گے، ایک دفعہ دوبارہ بھی اس واقعے کو پڑھیں گے، جب ہاں شکوک و شبہات پڑھیں گے تو اس میں شاید ہم تفصیل سے باقاعدہ سے نا ریفرنس کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے اس کو۔ تو آپ نے پھر جو ہے وہ وہاں پر یہ منافقین نے یہ بات بجنا مشہور کر دی، اور یہ باتیں شروع کر دی، سیدہ عائشہ کے خلاف جو ہے وہ باتیں شروع کر دی۔ آپ آج گھر پہنچی ہیں تو آپ بیمار ہو گئی، آپ گھر میں ہی رہیں، آپ باہر نکلی ہی نہیں، اور آپ بیمار رہی، آپ کو پتہ نہیں لگا کہ باہر لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف پہنچی، بہت زیادہ تکلیف پہنچی اس واقعے سے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پہ آپ کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی۔ اس سے پہلے، اس خطاب سے پہلے آپ نے سیدنا عمر فاروق سے مشورہ کیا، ان سے پوچھا، بہت سارے لوگوں سے آپ نے پوچھا، خواتین سے، گھر کی خواتین سے پوچھا کہ آپ تھوڑی سی بھی کوئی برائی پاتی ہے حضرت صفوان میں یا سیدہ عائشہ میں سے، کبھی آپ کو ایسا کچھ دکھائی دیا، کچھ ایسی کوئی بات ایسی ان کے حوالے سے؟ سب نے جو ہے ان کی برات کے بارے میں کہا، بلکہ سیدنا عمر فاروق تو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی ایسی بات کرے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے
اس کا دامن ہمیشہ پاک ہونا چاہیے، ہمیشہ۔ اس لیے ایک دفعہ ایک اور بھی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ رات کے وقت آپ جو ہے ایک اور زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے، اور صحابہ کرام سامنے سے تشریف لائے تو آپ نے ان کو رو کے کہا کہ یہ صفیہ ہے زوجہ محترمہ میرے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں کہ کوئی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، شیطان بہت ظالم ہے۔ اور اسی سے قاعدہ اصول لیا ہے ہمارے ائمہ نے کہ جو سردار ہوگا قوم کا، جو بڑا ہوگا، اس کو اپنے دامن پر کوئی شک اور شبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی آواز اٹھاتا ہے، کوئی بھی ان کے اوپر آتا ہے، تو آپ کو فوراً جو ہے اپنی صفائی دینی چاہیے۔ آج کل نہیں کرتے یہ لوگ۔ یہاں پر جو ہے آپ نے پھر ان کو منع کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بندوبست کرے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی برات جو ہے وہ نازل فرمائے گا، اور آپ کو پتہ تھا اس بارے میں۔ اور یہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں ہر طرح سے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اور یہ جو آدمی جس کا ذکر نام صفوان کا نام لیا جا رہا ہے، وہ جو ہے وہ بھی کیا ہے، وَلَقَدْ ذَكَرُوا الرَّجُلَ رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا۔ یہ جس کا منافق ذکر کر رہے ہیں صفوان کا، وہ انتہائی شریف آدمی ہے، اچھا انسان ہے۔ تو آپ کو پتہ تھا پہلے سے ہی۔ یہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر لوگ ہیں نا ابھی، جو آج کل کے لوگ ہیں منافقین، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو غیب کا نہیں پتا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی غیب معلوم ہے وہ سب اللہ جل شانہ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ اور پیغمبر، یعنی جس کو ہم نبی کہتے ہیں، نبی کا مطلب ہی خبر دینے والا ہوتا ہے، اور وہ خبر دینے والا جس کی حواس خمسہ درک نہ کر سکے، یعنی جو حواس خمسہ عقل کو نہ پہنچا سکے، نہ کوئی دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ چھو سکے، نہ چکھ سکے، وہ ایسی خبروں کے بارے میں انبیاء کرام آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ، فرشتے ہیں، قیامت ہے، دوزخ ہے، وحی ہے، سب شامل ہیں اس میں۔ تو پیغمبر کو پتہ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی ہوتی ہے، یہ نعمت ان پہ ہے، اور پھر رسول اللہ سب کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے، سب سے زیادہ۔ اور اللہ پاک نے اس نعمت کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا، اور ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ غیب کے آپ کو خبریں معلوم تھیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوئی تھیں۔ تو آپ کو اس واقعے کا بھی پتہ تھا، اسی لیے تو آپ نے فرما دیا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی اس بندے پہ کوئی شک ہے۔ یہ ساری جو ہے نا منافقین کی باتیں ہیں۔ تو حضرت شارح بخاری علامہ کرمانی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات، یہ یاد رکھیں، یہ کلیہ، یہ واقعہ پھر پڑھیں گے بعد میں، پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، اور اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دوسرے تمام فقہائے امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں کچھ کہتے ہیں آپ، تو اس سے آپ جو ہے فاسق بن جاتے ہیں، گناہگار بن جاتے ہیں، اور اس پہ آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ نہیں کریں گے تو آپ کی گرفت ہوتی ہے آپ کی، لیکن آپ کافر نہیں بنتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اگر آپ سیدنا ابوبکر صدیق کی جو جو ان کی صحابیت ہے، اس پہ اگر آپ کو شک ہے، تو یہ بندہ جو ہے، جو بندہ ان کی صحابیت کو نہیں مانتا، وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اس لیے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ ہیں، اگر ان کی برات کے بارے میں کوئی بندہ بھی زبان درازی کرے گا اب، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، چونکہ ان کی برات قرآن مجید میں ثابت ہے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ سارا واقعہ کن کن سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنی خادماؤں سے پوچھا، آپ کے رسول سے پوچھا، اور سب کی جو گواہی تھی وہ سب کو بتا دی۔ اور یہ شان تھی سیدہ عائشہ کی کہ آپ کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنا ہی کرنا تھا، چونکہ آپ رسول اللہ کو بہت عزیز تھی، بہت زیادہ عزیز تھی، اور فرمایا کرتے کہ یہ سرید کی طرح مجھے عزیز ہے، جیسے کھانوں میں مجھے یہ روٹی گھولنا کسی شوربے میں، مجھے جس طرح یہ پسند ہے مجھے، اسی طرح مجھے ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ پسند ہے۔ اور آپ کے بہت سارے نام رکھے میں نے آپ کو کہا، تو ایک ہی تو یہ کواری جو ہے وہ خاتون جو ہے نا وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ تو اس پہ اکثر جو ہے سیدہ عائشہ بیان بھی کرتی تھی کہ میں کواری ہوں، اور میں بہت ساری اپنی بیان کرتی تھی، فضیلتیں بیان کرتی تھی۔ تو وہ واقعی آپ کو حاصل تھی، وہ واقعی حاصل تھی آپ کو، لیکن آپ نے کمپیریزن کرانے سے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیریزن کرانے سے منع فرمایا کہ تم ہو، لیکن تم نے کمپیریزن نہیں کروانا آپ نے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے، اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے، چونکہ یہ بڑا ایک کربناک ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ دل و دماغ جو ہے وہ بڑا ہی صدمہ پہنچتا ہے اس واقعے سے، اس لیے ہم اس کو دہرائیں گے نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ کی فضیلت اور آپ کی شان جو ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھی اس واقعے سے، کہ اس کے بعد چرچا ہو گیا، اور کوئی بھی اس کے بعد قیامت تک
سیدہ عائشہ کے بارے میں کم سے کم جو ہے کوئی بات نہیں کر پائے گا۔ آج کل بھی ایسے ہو رہا ہے کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں بات کرتے ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا قرآن کی روح سے کہ بالکل ان کی شان میں آپ بات نہیں کر سکتے، ان کی نہ ان کے بارے میں نہ ان کے والد کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بھی ہم نے صرف اتنا پڑھنا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے اس کو کہتے ہیں وادی افک، یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی ہوا ہے 5 ہجری میں ہوا ہے۔ اسی غزوہ میں یہ دوسرا واقعہ ہے، دیکھو یہ 28 دن یا 1 مہینہ آپ باہر رہے نا، اس وجہ سے تیمم کا جو حکم ہے وہ بھی اسی غزوہ میں وہ نازل ہوا، تیمم کا جو آسانی ہمیں ملی ہے، اور وہ بھی سیدہ عائشہ کے تھرو ملی ہمیں۔ یہ بھی سیدہ عائشہ نے قافلہ رکوایا ایک جگہ پہ، جس پہ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھیں یہ ہمیں کہاں رکوا دیا سیدہ عائشہ نے، یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے یہاں پہ تو پانی نہیں ہے سرے سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے بہت ناراض ہوئے سیدہ عائشہ سے کہ آپ نے کیوں رسول اللہ کو جو ہے نا یہاں رکنے کے لیے کہا، تو وہاں پانی نہیں ہے۔ اسی پہ تیمم کا جو حکم ہے یہ اترا، اور صحابہ کرام نے مبارکباد دی کہ اے آل صدیق، آپ کی توسط سے، یہ آپ کی وجہ سے پہلی مہربانی نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نعمت لگا دی اور یہ ہمیں تیمم کرنے کی جو سہولت عطا کر دی۔ تیمم کتنی، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ہمیں یہ فرمایا گیا ہے، حکم ہے باقاعدہ سے غسل کا کہ تمہارا جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے، اور یہ ایک حکم ہے۔ اور دوسرا حکم دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہیں یا کسی بھی اور وجہ سے، اور وہ وجوہات صرف بیماری نہیں ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، جیسے دشمن کا ڈر ہے آپ کو، یا پانی ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ، یا آپ بیمار ہے یا بیماری کا ڈر ہے آپ کو، یقین ہے آپ کو، تو تب بھی جو ہے آپ تیمم کریں گے۔ تیمم کرتے اب تیمم کو دیکھیں ذرا کہ تیمم میں صرف آپ کو 2 دفعہ ہاتھ جو ہے وہ مٹی پہ لگانے پڑتے ہیں، صرف 2 دفعہ۔ تو اندازہ کریں کہ کہاں وہ دیکھیں غسل کے ایک بال بھی آپ کا سوکھا نہ رہے، اور کہاں یہ کہ آپ یہ کہیں کہ تیمم کریں 2 دفعہ زمین پہ ہاتھ مار کے، یا کوئی ایسی چیز جو زمین کے جنس سے ہو، زمین پتھر ہو یا پھر وہ مٹی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو زمین سے نکلتی ہو، اس پہ آپ جو ہے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، یہاں بھی فقہ کا رول سمجھیں کہ یہاں پر جو حکم ہے یہ حکمی پلیدی ہوتی ہے، انسان جو پلید ہوتا ہے وہ جو نجاست ہوتی ہے وہ اصل میں حکمی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے خود پلید ہو جاتا ہے، بلکہ انسان جو ہے یہ کلمہ جب پڑھ لیتا ہے تو کلمہ سے یہ صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، چاہے خواتین حیض میں ہو یا پھر یہ ان کو نجاست ہو، بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں باقاعدہ سے، لوگوں کو پتہ نہیں اصل میں۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تیمم کو دیکھ لے ذرا کتنا آسان کر دیا، یہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو ایک دفعہ ایک آدمی آیا ہمارے نانا جان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رات جو ہے وہ نجاست میں ہی، اور میں جنب تھا، اور میں نے جو ہے وہ مرغی جو ہے وہ ذبح کی ہے، تو کیا یہ حلال ہے میرے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ انسان جو ہے کلمہ پڑھنے سے صاف ہو جاتا ہے، اور مشرک آدمی اگر وہ نہاتا بھی رہے، غسل بھی کرتا رہے، تو وہ پاک نہیں ہوگا، کبھی پاک نہیں ہوگا، وہ نجس اور پلید ہی رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ کلمہ، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا۔ تو تیمم کا جو حکم ہے وہ بھی سیدہ عائشہ اور آل صدیق کے جو ہے نا ان کی مہربانی ہے، اور وہ بھی اسی 5 ہجری میں جو ہے وہ ایک قول کے مطابق وہ نازل ہوا یہ حکم۔ 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ تھی، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی۔ اچھا، جنگ خندق، یہ غزوہ خندق کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی 5 ہجری میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سال میں کتنی لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ جنگ خندق جو ہے یہ بھی جو ہے نا اس وقت وہ سارے حملہ کر رہے تھے مدینہ منورہ پہ، صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا، اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں۔ تو مشورہ کیا گیا اور آپ کو جو مشورہ ملا اور آپ نے جو پسند کیا وہ یہی تھا کہ ہمیں مدینہ کے ارد گرد جو ہے خندق کھودنی چاہیے، زمین کو کھودنا چاہیے، نہر کھودنی چاہیے، چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام ہے جنگ احزاب، یعنی تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام سے آیا ہوا، احزاب کے نام سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ غزوہ خندق بھی 5 ہجری میں ہی یہ واقعہ بھی ہوا تھا۔ اسی طرح اس غزوے میں بہت ساری نا معجزات، بہت سارے معجزات آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سنے بھی، بہت مشہور واقعات ہیں۔ ان میں سے حضرت جابر کا یہ کہنا
کہ جب وہ دیکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کی وجہ سے شک میں اقدس پر آپ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام جب گلا کرتے تو ایک پتھر دکھاتے، آپ نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کا دل بھر آیا، اور وہ گھر آئے، پھر گھر میں انہیں خواتین سے کہا کہ یہ کچھ ہونا چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کرنا چاہیے، گھر میں جتنا بھی تھا آپ نے بنا دیا، اور آپ نے جا کے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایک طریقے سے سائڈ پہ ہو کے آپ نے ان کو بتایا کہ گھر میں کھانا ہے تو آپ آ کے تناول فرمائیں۔ تو آپ تو سارے لشکر کے ساتھ آ گئے، اور آپ پھر آپ نے لعاب آپ نے اس کھانے میں ڈالا، اور اس کی برکت سے وہ تمام لشکر کو وہ پورا آ گیا۔ اسی طرح ایک بچی آئی، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی کھجوریں لے کے آئی اور کہا کہ یہ میری ماں نے آپ کے لیے ناشتہ بھیجا ہوا ہے، ناشتہ، اور آپ نے تمام صحابہ کرام کو بلا لیا، اور اس کے اوپر نہ آپ نے کھجوریں، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، کوئی ایسی کوئی کپڑا ڈال دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اسے کھاتے رہو، پردہ نہیں اٹھانا آپ نے، اور کھاتے رہو، تو تمام لشکر کو کافی ہو گیا، اور بھی بہت سارے جو ہے وہ جو ہے وہ اس غزوے میں آپ کی جو معجزات ہیں وہ رونما ہوئے، چونکہ آپ خود کام کر رہے تھے خندق کھودنے میں، ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے فارغ ہو کر اپنے مکان میں تشریف لائے، اب یہ غزوہ خندق ختم ہوا، ہتھیار اتار کر غسل فرمایا، ابھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں تھے کہ ناگہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے، آپ نے لباس اتار دیا؟ ہاں، لیکن ہم فرشتوں کی جماعت نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف چلیں۔ بنی قریظہ جو تھے یہ یہود تھے، اور کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر اعلانیہ جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر مدینے پہ حملہ کیا ہے، تو اس لیے آپ نے دوبارہ جو ہے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور پھر ان کے پاس گئے، اور یہ جو بنو قریظہ ہے ان کو پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور ان کو نکالا یہاں سے۔ 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد اسی سال آپ کی جو ایک نکاح ہے آپ کا، وہ سیدہ زینب بنت جہش سے ہوا۔ زینب بنت جہش کا نکاح جو ہے آپ کے منہ بولے بیٹے زید سے ہوا تھا، لیکن وہ نہ خوش تھے، اس لیے آپ نے جو ہے پھر ان کا نکاح ختم ہو گیا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا نکاح میں نے زینب سے کر دیا۔ ان کا نکاح جو ہے اللہ جل شانہ نے کروایا۔ یہ ویسے تو سارے نکاح جتنے بھی آپ نے کیے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی قانون بنانے کے لیے، نئے قانون، اسلامی قانون بنانے کے لیے، یا پھر جاہلیت کے قوانین کو توڑنے کے لیے آپ نے کیے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس میں وجہ ہوتی ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ازواج مطہرات کے واقعات میں، ان کی جو جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں ان کے حق مہر ہیں، کیا کیا ہوا اس شادی کے موقع پہ، وہ ہم سارا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی ازواج مطہرات کے باب میں انشاءاللہ۔ لیکن یہ بتانا تھا کہ 5 ہجری میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کی ایک جو شادی ہے، نکاح ہے، وہ آپ کا سیدہ زینب بنت جہش سے ہوا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر جو تھی کہیں 20 لکھی ہوئی ہے، اور کہیں جو ہے وہ 35 سال لکھی ہے، 35 سال۔ یہ بھی جو ہے نا مشہور واقعہ، یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ واقعہ ہے۔ اسی سال عورتوں پہ پردہ فرض ہوا۔ یہ ایسے ہی واقعہ تھا کہ صحابہ کرام، اچھا اس میں یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ سارے آپ کے جب آئے ولیمہ پہ، تو وہ سارے بیٹھے رہے بیٹھے رہے، اور اس پہ جو ہے اللہ پاک نے آیتیں اتری، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا رسول جو ہے یہ تو حیا کر رہا ہے آپ کو بتانے سے کہ آپ لوگ اب کھانا کھا چکے ہو تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن میں نہیں، اللہ حیا نہیں کرتا یہ بتانے سے، تو تم لوگ جب کھانا کھا چکو تو برتنوں کو نہ دیکھا کرو، جایا کرو، اور رسول اللہ کو جو ہے ایسے نہ بلایا کرو جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہیں۔ سارے آداب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے کیسے آپ نے ادب کرنا ہے، وہ ہم عقائد کے باب میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پھر۔ تو یہ اس سال جو ہے پردہ بھی فرض ہوا، یہ بھی ہم نے اس میں ہی جانا۔ اسی سال حد قذف، یہ حد قذف کیا ہوتا ہے؟ حد قذف بھی اسی سال جو ہے وہ اس کے احکامات نازل ہوئے، لعان کے بھی ظاہر ہوئے اسی میں، اور زہار کے بھی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ قذف کیا ہوتا ہے؟ قذف یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی پہ بدکاری کا الزام لگائے، ٹھیک ہے جی، تہمت لگائے، تہمت، اس کو تہمت بولتے ہیں، اور وہ جھوٹا ہو، ٹھیک ہے، جس کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت بھی ہو جائے، اس کو اس کے اوپر جو ہے حد قذف لگتی ہے۔ حد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جرم کی، جو جس میں انسان نے اللہ کا جرم کیا ہو، بندوں کو نقصان پہنچایا ہو، اس کے اوپر جو سزا ہوتی ہے اس کو حد بولتے ہیں، جو اللہ رسول نے نافذ کی ہو اس کو حد کہتے ہیں، اور جو ہمارے جج کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے قوم والے ہیں اس کو کہتے ہیں تعزیرات، وہ تعزیرات ہوتی ہے، اس لیے کہ تعزیرات پاکستان کے تحت اس لیے کہتے ہیں، اور جو حد ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گا صرف حد۔ تو یہ حد قذف جو ہے یہ 80 کوڑے ہیں، 80 کوڑے، جو اب وہ شوہر جو اپنی بیوی پہ بدکاری کا الزام لگائے اور پھر اس کے بعد ثابت بھی نہ کرے، نہ گواہ ہو اور نہ ہی وہ قسمیں اٹھائے، اس پر جو ہے وہ پھر حد قذف لگے گی۔ لعان کیا ہوتا ہے؟ لعان یہ ہوتا ہے کہ
یہ نیچے لکھا ہے کہ جو پارسا عورتوں کو عیب لگائے پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لا سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، ان کی گواہی کبھی نہ مانو، کبھی بھی اس کی گواہی پھر نہیں چلے گی، پھر وہ شریعت پہ برابر نہیں ہوتا، اور وہی فاسق لوگ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا۔ اسی طرح لعان جو ہے، ہاں لعان کا لکھا ہوا ہے، لعان یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، دور کرنا، لعنت کرنا کسی کو، کیونکہ لعنت کے سبب وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ شریعت میں کیا ہے اس سے مراد؟ شریعت میں اس کے مراد یہ ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک کی جانب سے قسم کے ساتھ اللہ کی لعنت اور غضب کی شہادت دینا لعنت کہلاتا ہے، لعان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لعان شوہر کے حق میں جھوٹی تہمت اور عورت کے حق میں بدکاری کی حد شرعی سزا جو ہے قائم مقام ہوتا ہے، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر ان دونوں کا، جب یہ لعان کر لیتے ہیں۔ لعان کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کس پہ ہوتا ہے، میاں بیوی دونوں آزاد ہوں، عاقل بالغ ہوں، مسلمان ہو، دونوں بولنے والے ہو، کوئی گونگا نہ ہو، ان میں سے کسی پر حد قذف پہلے نہ لگی ہو، مرد نے اپنی بات پر گواہ پیش نہ کیے ہوں، عورت بدکاری سے انکاری ہو اور خود کو پارسا بتاتی ہو، تو کیا کرے گا؟ جب کوئی شخص ایسے اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے تو قاضی اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان لعان کرائے، اور اس کا طریقہ قرآن مجید نے سمجھایا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائے ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار یہ بھی اسی 5 ہجری میں ہی نازل ہوا اس کا حکم، اس لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں یا میری بہن جیسا ہے، یا کوئی اور محرم خاتون کا بتا دے کہ تو میری ماں جیسی ہے، یا تو میری بہن کی طرح ہے، تمہارے یہ فلاں جو عضو ہے یہ ایسا ہے، ایسا کہنا بیوی کو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس لفظ سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کے پاس جانا حرام ہو جاتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، اور اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، تب اس کے لیے بیوی کے پاس جانا حلال ہوگا۔ بہرحال یہ تو فقہی مسائل ہیں، اس کو ہم چھوڑ کے ہم یہ یاد رکھیں گے کہ ہم اسی سال 5 ہجری میں آپ کے 2 نکاح ہوئے ہیں، سیدہ زینب بنت جہش سے اور سیدہ جویریہ سے، اور دوسرا کیا ہم نے سیکھا کہ تیمم کا حکم بھی اسے مایا، اور واقعہ افک جو ہے وہ بھی، اور آپ کی سیدہ عائشہ کی جو برات کا واقعہ ہے وہ بھی 5 ہجری میں ہی یہ واقع پیش آئے ہیں۔ اسی سال تیمم کا حکم بھی نازل ہوا، اسی سال نماز خوف کا حکم بھی نازل ہوا، جیسے میں نے ابھی آپ کو اس کی تفصیل بھی بتائی ہے آپ کو۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ 6 ہجری ہے، لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، 7 ہجری کا اس کا میں چھوڑ رہا ہوں، یہ میں نے لکھا تھا، یہ سارا پڑھنا تھا میں نے آج، یہ دیکھو یہ سارا میں چاہتا پڑھوں لیکن میرا گلا ہی خشک ہو گیا، کیونکہ میں 3-4 گھنٹے سے مسلسل بول رہا ہوں، تو تھک گیا ہوں میں بھی، یہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ہم مکمل نہیں کر پائیں گے، ابھی میرے پاس صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس لیے چلو آہستہ آہستہ پڑھ لیتے ہیں، ایک سال پڑھ لیتے ہیں، 2 سال جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ، تاکہ تھوڑی بات 1-2 بات سمجھ آ سکے نا، یہ بھی کافی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے۔ کیا خیال ہے رضوان بھائی، ٹھیک ہے اس طرح؟ رضوان، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بڑی مہربانی، سلامت رہیں۔ آپ کی تلاوت میں نے سنی ہے، آپ کی تلاوت آپ نے کہا تو تلاوت آپ نے سنانی ہے مجھے انشاءاللہ، جب بھی آپ فارغ ہو نا آپ مجھے ویسے میسج کر دیں، آپ نے اسی نمبر پہ کیا تو اسی پہ کر دیں، ٹھیک ہے، میں سنوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت، اور یہ انشاءاللہ سورہ نصر ہے، یہی سنا دیں، وہ پہلے سنے شیخ طبلاوی کو سنے جس طرح وہ سنایا آپ کو ابھی، تو وہ سنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح کا بھیج دیں مجھے ذرا، ٹھیک ہے، بڑا اچھا ہے وہ، سننا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بڑے تجوید کے ساتھ ہے، اور وہ بڑے آسان طریقے سے سکھاتے بھی ہیں، بڑے پیار سے پڑھتے ہیں، تو اس کو ضرور سنیے گا اور دوبارہ جو ہے نا وہ بھیج دیجیے گا۔ ہاں، انشاءاللہ یہ شیخ طبلاوی یہ وہ تصویر آئے گی، اس کے اوپر یہ تصویر آئے گی انشاءاللہ۔ چلیں جی، سلامت رہیں احباب، کوئی اور بات ہے احباب؟ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھو، یہ یہاں سے میں دکھا رہا ہوں، یہ ذرا دیکھیں احباب، یہ مدینہ منورہ ہے، یہ نے تصویر لگا دی ہے نا، یہ بس ان کی چالاکی ہے، چلو جو بھی ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ رنگ روڈ دیکھیں ذرا، یہ رنگ روڈ ہے نا، اب دیکھیں یہ والا یہ رنگ روڈ ہے، اب یہاں پہ نا یہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے،
ये देखें, ये मैं कब तक जा सकता हूँ, 1985 तक जा सकता हूँ। मैं ज़रा इसको ना यहाँ ले आता हूँ, देखता हूँ कि यह क्या हुआ। 2012 में ये ऐसे थे। हाँ, तो और क्या है, रिंग रोड तो बहुत पुराना बना हुआ है, 2007 में ये ऐसे है। दिन मुबारक का ये मंजर देखिए। और अगर मैं इसको 2003 में ले जाऊं, तब भी है रिंग रोड, तो तब भी है 2003 में है। उसके बाद 1985 में है। 1985 में भी दिखाई दे रहा है वैसे ये रिंग रोड देखिए अभी तक है वैसे, लेकिन इतना नहीं है। ये 1985 का है, देखिए मदीना मुनव्वरा। लेकिन इन्होंने ज्यादा ये कर दी है, देखो ना, अब ये देखो ना, ये देखिए तस्वीर लगाई हुई है। अब इसलिए हम देख नहीं पाते कि क्या उस वक्त क्या खूबसूरत मंजर होगा, देख नहीं सकते। लेकिन ये है जब मदीना मुनव्वरा की, ये देखें, ये 1985 में ऐसे है। अल्लाह अकबर। ये पानी है क्या? यहाँ क्या था जी? ये पानी है या सब्जा था? ये सब्जा है। पानी, शायद पानी था मेरा ख्याल में, लेकिन वो पानी खत्म हो गया यहाँ से। 2018 में है। और ये देखिए, ये सारा रोड जा रहा है, और ये इनमें आपको पता है कि मदीना मुनव्वरा में पहाड़ जो है जन्नती पहाड़ भी हैं, और यहाँ पे आपको पता है दोजखी पहाड़ भी हैं। वाह भाई, ये ओहद पहाड़ है जी, ठीक है। ये ओहद पहाड़ है, ये जन्नती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो है यानी हमें इससे मोहब्बत है, और इसको हमसे मोहब्बत है। ये ओहद पहाड़ है। अल्लाह अकबर। ठीक है जी। ये इसके साथ ये भी है। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज क्या है, इनका पार्क है। और इसका इस पहाड़ पे, यहाँ पहाड़ पे इसका ना घर भी है। दिखाई नहीं देगा ऐसे मुझे, जब दिखाई दे तो यहाँ पे एक पहाड़ है जहां तक दज्जाल आएगा। दज्जाल सिर्फ वहां तक आ सकेगा, उससे उसके अंदर नहीं आ सकेगा। और वो जो पहाड़ है उसके ऊपर किंग ने जो है उसका पैलेस बना हुआ है। मैं हैरान था, मैंने कहा यार ये क्या, ये इन्होंने यहाँ इसने क्यों बनाया, ये महल क्यों बना दिया है। मुझे हमारे मामू ने कहा कि ये असल में रिहाइश होगी उसकी, दज्जाल की रिहाइश यही तो होनी है। इन्हीं खलीफा ने तो उसका देना और साथ देना है, उसके पास ही रहेगा। तो ये अजीब लोग हैं बड़े ही, उनको कदर नहीं है यहाँ के ज़र्रात की। इसके खाक में शिफा है, लेकिन इनको ज़रा भी इस चीज़ की अकल नहीं है। बहरहाल बहुत खूबसूरत है। ये इंशाल्लाह साथ साथ देखते जाएंगे इंशाल्लाह, जितना भी हमें मौका मिलता रहेगा। चलिए अब आप, बहुत शुक्रिया, सलामत है। हाँ, सैयदा खौला जज़हार का, शायद, हाँ खौला नाम, शायद यही होगा। मैंने देखा नहीं, मैं देखता हूँ कि मुझे अभी, मैंने पढ़ा तो है, मैंने अभी तफसीर में नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, इनका नाम याद नहीं आ रहा। चलें, अब आप बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपका बहुत टाइम लिया, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।